अफला यतदब्बरूनल कुरान। तदब्बुर कुरान मौलाना अमीन एहसन इस्लाही रहिमहुल्लाह। सूरह अहज़ाब आयात 28 ता 35 हिस्सा 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अताअनाल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। इसी सिलसिले में ये मज़ीद हिदायत दी गई हैं जिनसे मक़सूद अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना को मुनाफ़िकीन व मुनाफ़िकात के फ़ितनों से बचाकर उन कामों में लगाना था जो उनके शायाने शान थे और जिनके लिए ही अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब फरमाया था। इन हिदायत की सही नौइयत समझने के लिए इस बात को जहन में ताज़ा कर लीजिए जिसकी तरफ हम पीछे इशारा कर आए हैं कि मुनाफिक औरतें अज़वाज नबी रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में भी उसी तरह के अरमान पैदा करने की कोशिश कर रही थी जिस तरह के अरमान उनके अपने दिलों में थे। मसलन वो कहती थी कि अगर आप लोगों को इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ैद से रिहाई हासिल हो जाए तो वक्त के बड़े बड़े सरदार आप लोगों को निकाह के पैगाम देंगे और आप लोग भी उसी तरह बन-ठन कर ज़ेब व ज़ीनत के साथ शॉपिंग और सैर सपाटे के लिए निकला करेंगी जिस तरह उमरा की बेगमात निकला करती हैं। कुरान ने मुनाफ़िकात की इन्हीं पसे पर्दा वसवसा अंदाजियों और बद आमोजियों की तरफ तलमीह करते हुए अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन को ये तलकीन फरमाई कि तुम अपने घरों में टिक कर बैठो। ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह अपनी ज़ीनतों की नुमाइश करती ना फिरो। ये हिदायत बिल्कुल उसी तरह की हिदायत है जिस तरह की हिदायत कोई नेक दिल बाप अपनी सादतमंद औलाद को उस वक्त करता है जब उसके इल्म में ये बात आती है कि कुछ बुरे लोग अपनी बदआमोजियों से उसकी औलाद को गलत राह पर डाल रहे हैं। उस वक्त अगर वो अपने नेक बख्त बेटे से कहता है कि तुम अपनी सारी तवज्जो अपनी तालीम पर मरकूज़ करो, आवारों की तरह सड़कों पर नारे लगाते ना फिरो, तो इसके माना ये नहीं होते कि फिलवाके उसका लड़का आवारों की तरह सड़कों पर फिर रहा था या उसके आवारा होने का अंदेशा था, बल्कि ये महज वक्त के आवारों पर एक तारीज़ और उनके तरीके से बचाने के लिए एक तंबीह होती है। इसी तरह की हिदायत अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन को दी गई है। इसमें दर हकीकत वक्त की बेगमात के रवैये पर तारीज़ और उनकी तहकीर है, लेकिन बात इनको खिताब करके कहने के बजाय अज़वाज नबी रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन को खिताब करके कह दी गई है। वरना उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन में भला कौन ऐसा था जिसकी निस्बत ये शुबा भी किया जा सके कि उनके दिल में घर से बाहर फिरने या जाहिलियत की औरतों की तरह अपने बनाव सिंगार की नुमाइश का अरमान होगा। जाहिलियत के साथ यहाँ ऊला की सिफ़त की बिना पर हमारे मुफस्सिरीन ने इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने की जाहिलियत मुराद ली है, लेकिन इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे नज़दीक ये निहायत बलीग़ तरीके से उस जाहिली तहज़ीब के ख़त्म होने की तरफ इशारा है जिसको मुनाफ़िकीन व मुनाफ़िकात अब तक अपने सीनों में लगाए ये उम्मीद लिए बैठे थे कि इस्लाम के ज़ुहूर से इसको जो धचका लगा है या लगने का अंदेशा है उसके बावजूद ये बाकी रहे। कुरान ने उनकी इसी उम्मीद पर ज़र्ब लगाने के लिए उनको जाहिलियत ऊला से ताबीर फरमाया कि अब इसको किस्सा माजी समझो, इसका दौर अब ख़त्म हो चुका है। जो लोग इसके असर नौ फ़रोग़ पाने के ख्वाब देख रहे हैं वो जन्नतुल हुमका में बस रहे हैं। इस्लाम और इस्लामी तहज़ीब ने इसकी जड़ें खोखली कर दी हैं और अगर इसके कुछ आसार बाकी हैं तो वो बहुत जल्द मिट कर रहेंगे। अब जो लोग इस घर की दरबानी कर रहे हैं वो एक उजड़े घर की दरबानी कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली ना की तो जिस दिन ये घर गिरेगा
یہ بھی اس کے نیچے دفن ہو کے رہ جائیں گے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کرنے کا کام وہ نہیں ہے جو جاہلی تہذیب کے علمبردار بیگمات کر رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوری وفاداری کے ساتھ سرگرم رہو۔ یہاں نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دین کی جامع باتوں کی حیثیت سے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دائرۂ کار یعنی گھروں کے اندر اسی نور کو تم پھیلاؤ جس نور کو باہر کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پھیلا رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کو خاص اہتمام کے ساتھ مخاطب کر کے نہایت شفقت و محبت کے انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی جا رہی ہیں ان سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن اجمعین سے ہر آلائش کو دور رکھے اور ان کی نہایت اعلیٰ تربیت کر کے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لائق بنائے۔ لفظ رجس میں یہاں بیگمات کے سامان زینت پر تعریض ہے کہ یہ زینت نہیں بلکہ گندگی کا بوجھ ہے جس کو یہ لادے پھر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس گندگی سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت کی اصل تعلیم کی وضاحت تو اوپر کی سطروں میں ہو چکی ہے، لیکن چند اور باتیں بھی اس میں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، اس کو اپنی تمام سرگرمیاں اس کے اندر ہی محدود رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی اس کو گھر کے حدود سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے ان حدود کی پابندی کرنی ہوگی جن کی تفصیل اسی سورہ میں آگے آ رہی ہے۔ دوسری یہ کہ عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نکلنا تہذیب کی ترقی کی نشانی نہیں بلکہ یہ جاہلیت اولیٰ کی طرف رجعت ہے۔ تیسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو حاصل ہے۔ یہ آیت اس باب میں نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن میں اس کی نظیریں بھی موجود ہیں۔ یہاں اہل بیت سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن اجمعین کے سوا کسی اور کو مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسروں کی شمولیت اس میں ہو سکتی ہے تو اصلاً نہیں بلکہ طبعاً اور ضمناً ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ان غالی فرقوں کی منطق ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی جو اصل کے تو منکر ہیں لیکن فروع پر بڑا طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ان کا اصل مقصد زندگی بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے نہیں منتخب فرمایا ہے جن کی دعوت منافقات دے رہی ہیں، بلکہ قرآن اور حکمت کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے وہ اس کا چرچا کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح مردوں کی رہنمائی کے لیے ہوئی تھی اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر لوگوں کو تعلیم دیتے رہتے تھے اسی طرح اپنے گھروں کے اندر بھی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ وہی جس طرح باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اسی طرح گھر کے اندر بھی نازل ہوتی تھی۔ نیز جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول لوگوں کے لیے تعلیم و ہدایت تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل بھی لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ تھا۔ آپ کی زندگی پرائیویٹ اور پبلک کے الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ہر لمحہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف تھا۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سایہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی کا بھی ایک ایک پہلو محفوظ رکھنے کا انتظام ہو۔ یہ کام ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین ہی کے ذریعے سے ممکن تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ذریعے سے پھیلا ہے، اس کی مقدار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے پھیلے ہوئے علم سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اس مشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے خود مامور فرمایا تھا کہ ان کا کام دنیا کے خزف ریزے جمع کرنا نہیں، بلکہ علم و حکمت کے ان خزانوں کو خلق کے اندر لٹانا ہے جن کی بارش ان کے گھروں کے اندر ہو رہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مصلحت بھی من جملہ ان مصالح کے ساتھ ہے جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازواج رضی اللہ عنہن اجمعین کی خاص اجازت دی گئی۔ اس مسئلے پر آگے بحث آئے گی۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، یعنی یہ اطمینان رکھو کہ اگر تم اپنی ڈیوٹی گھروں کے اندر سے اگر تمہاری ڈیوٹی گھروں کے اندر سے متعلق ہے تو تمہاری کوئی خدمت تمہارے رب سے مخفی نہیں رہے گی۔ خدا بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے، وہ تمہارے ہر عمل اور تمہاری ہر ضرورت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم اس کے بھروسے پر اپنا فرض انجام دو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کا خود کفیل ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اوپر جو باتیں متفرق طور پر بعض منفی اور بعض مثبت پیرائے میں فرمائی گئی ہیں، آخر میں ان سب کو ایک جامع اسلوب میں سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور مقصود اس سے یہ بتانا ہے کہ اللہ اور رسول کو جو معاشرہ مطلوب و محبوب ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ یہ گویا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سنواریں اور ان منافقین و منافقات کے چکمے میں نہ آئیں جو ان کے چہروں پر جاہلیت کی وہی سیاہی پھر ملنے کی فکر میں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری باتیں تعداد میں 10 ہیں، اور اوپر اس پیرے میں جو ہدایات متفرق طور پر دی گئی ہیں وہ بھی الگ الگ گنیے تو 10 نکلیں گی۔ یہاں چونکہ خطاب خاص طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے ہے، نیز مقصود اسلامی معاشرے کے اجزائے ترکیبی کو بتانا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کا ذکر ضمناً نہیں بلکہ مردوں کے پہلو بہ پہلو مستقلاً آیا ہے، اس لیے کہ عورتیں معاشرے کا بالکل نصف اور مساوی حصہ ہیں، اور معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں ان کا دخل مردوں سے شاید کثرے زائد ہے۔ یہاں جو صفات گنوائی گئی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 قنوت، نمبر 4 صدق، نمبر 5 صبر، نمبر 6 خشوع، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 روزہ، نمبر 9 عفت و حیا، نمبر 10 ذکر اللہ۔ یہ تعداد میں 10 ہیں۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی اخلاق و کردار کے تمام پہلو ان کے اندر سمٹ آئے ہیں، اور چونکہ ان کا ذکر صفت
کے صیغوں سے ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بحیثیت عادت و صفت کے مطلوب ہیں، یعنی معاشرہ کے ہر فرد پر، عورت ہو یا مرد، ان کا رنگ چھایا ہوا ہو۔ ان صفات میں سے کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور کچھ اصلاً اصلاح نفس سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اسلام اور ایمان پورے دین کی جامع تعبیر ہے۔ ایمان دین کا باطن ہے، اسلام اس کا ظاہر ہے، اور یہ دونوں بیک وقت مطلوب ہیں۔ لفظ قنوت اوپر آیت 31 میں گزر چکا ہے۔ یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرما برداری کی تعبیر ہے جو دل کی پوری یکسوئی، پوری نیاز مندی اور کامل اخلاص کے ساتھ دائماً ہو۔ صدق، قول و فعل، ارادہ، تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لیے آتا ہے۔ اوپر آیت 32 میں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا اس کو پورا کر دکھایا کے الفاظ گزر چکے ہیں۔ اس پہلو سے یہ نفاق کے بالکل ضد کردار کی تعبیر ہے۔ ہمارے ہاں قول مرداں جاں وارد اس کے اسی پہلو کی تعبیر ہے۔ صبر، استقامت، استقلال پامردگی کے مفہوم میں آتا ہے۔ جو آدمی ہر خوف و طمع کے مقابل میں، خواہ وہ اس کے اندر سے سر اٹھائے یا باہر سے، موقف حق پر ڈٹا اور اپنے رب سے راضی و مطمئن ہے، وہ صابر ہے اور اسی کردار پر در حقیقت تمام دین قائم ہے۔ خشوع کا مفہوم فروتنی اور خاکساری ہے۔ یہ چیز خدا کی ہیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ صفت آدمی کو اس کے رب کے آگے بھی جھکاتی ہے اور خلق کے لیے بھی اس کو مہربان و حلیم بناتی ہے۔ یہ استکبار کا ضد ہے جو تمام انفرادی و اجتماعی برائیوں کی، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، جڑ ہے۔ تصدق کے معنی صدقہ کرنے کے ہیں۔ اس کا تعلق خاص طور پر حقوق العباد سے ہے۔ آدمی جب اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنی ضروریات میں ایثار کر کے اپنے مال دوسروں کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ چیز درجہ بدرجہ اس کے ایمان کو پختہ اور استوار کرتی جاتی ہے۔ صوم ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص ریاضت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 183 تا 187 کے تحت ہم اس کے اثرات پر بحث کر چکے ہیں۔ انسان کے تمام کردار کی بنیاد صبر پر ہے، اور روزہ صبر کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حفظ فروج عفت کی تعبیر ہے جو ضبط نفس کا ثمرہ ہے۔ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا سب سے زیادہ زود اثر نسخہ شیطان کے ہاتھ میں یہی ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے عورتوں اور مردوں کے اندر عفت کے احساس کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اوپر کی آیات میں گزر چکا ہے کہ منافقین و منافقات کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے اندر زیب و زینت کی نمائش کا شوق ابھاریں، تاکہ اس طرح مسلمانوں کا پورا معاشرہ بے حیائی کی راہ پر چل پڑے۔ ذکر اللہ تمام مذکورہ بالا صفات کا منبع اور ان کا محافظ ہے۔ بندہ جتنا ہی زیادہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اتنی ہی یہ صفات اس کے اندر راسخ و پختہ ہوتی ہیں۔ سارے دین کی محافظ در حقیقت اللہ کی یاد ہی ہے، اور نماز اللہ کے ذکر ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ نماز کا ذکر تمام دین و اخلاق کے محافظ کی حیثیت سے آیا ہے، اور ہم اس پر بحث کر چکے ہیں۔